तमाम मोहब्बतों में आपने अपने नबी की मोहब्बत को फौकियत दी है, तो कब्र की तारीकी होगी। बाप ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। हाँ, वही दोस्त जिसके साथ आप रात की तारीकी में सिनेमा हॉल से आते थे, उसी दोस्त की बात कर रहा हूँ। हाँ, वही दोस्त जो आपके साथ फ्री फायर और पबजी जैसे गेमों में टाइम दिया करते थे, वो दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। हाँ, वही बाप जो आपके लिए 24 घंटा खटता कमाता रहा, रात दिन मेहनत करता रहा, उस बाप ने भी साथ छोड़ दिया। लेकिन हदीस मुबारक में आता है, अगरचे दुनिया के तमाम लोग आपके साथ ना हो, लेकिन कब्र की तारीकी होगी, अंधेरा ही अंधेरा होगा, रोशनी का नामो निशान ना होगा। आप घबरा रहे होंगे, आप तड़प रहे होंगे, आप बिलक रहे होंगे। फरिश्ते जब आपसे सवाल करेंगे, आपसे जवाब बन नहीं रहा होगा, आपके बदन में कपकपी तारी होगी, आप घबरा गए होंगे कि अब जहन्नम की वादी में कदम रखना पड़ेगा, आप घबरा रहे होंगे कि अब हमें आगों में चलना पड़ेगा, आप घबरा रहे होंगे अब हमें सांप टक मारेंगे, आप घबरा रहे होंगे कि अब अज़ाब कब्र में मुब्तला कर दिया जाऊंगा। लेकिन कसम खुदा की, कब्र की तारीकी होगी। दुनिया में आपने अगर मेरे नबी से मोहब्बत की होगी, तो मेरे नबी वज़्ज़ुहा चेहरे वाले नबी कब्र की तारीकी में आएंगे और फरमाएंगे, महबूब घबराना मत, जहां सब साथ छोड़ देते हैं वहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गले से लगा लिया करते हैं। हो जाए तब अक्ल की कीमत समझ में आए कि अल्लाह ताला ने आपको कैसी कैसी नेमतें अता फरमाई है। जिस्म के आज़ा में अगर आप गौर करते हैं, जिस्म में सिर्फ आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने आपको कैसी कैसी नेमतें अता फरमाई है। और मैं आपको एक मिसाल से समझाता चलूं, अगर किसी इंसान को हार्ट की बीमारी हो जाए तो लाखों रुपया करोड़ों रुपया फेंकने के लिए तैयार हैं, ज़मीनों जायदाद बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन यही चीज़ जब वो बंदा सालिम रहता है, जब बंदा सलामत रहता है, तो उसकी कीमत उसे समझ में नहीं आती है। ये दिल जो रब्बे काबा ने आपको अता किया है, ये दिल जो रब्बे काबा ने आपके सीनों में रखा है, इसकी कीमत कब समझ में आती है? जब ये ख़राब होने लगता है। इसकी कीमत कब समझ में आती है? डॉक्टर के दर पर जाने पर मजबूर होते हैं, तब आपको इसकी कीमत समझ में आती है। अल मुख्तसर ये कि रब्बे काबा ने दुनिया के हर एक एक नेमत आपको अता की है, लेकिन इसके बावजूद इंसान सोच नहीं रहा, इंसान फिक्र नहीं कर रहा कि अल्लाह ताला ने चलने की कुव्वत अता कर दी है, देखने की कुव्वत अता कर दी है। हर माहौल में हर वक्त ये बंदा फिक्र रखता है कि किसी तरह माल आए, किसी तरह रोजगार चलता रहे, किसी तरह प्रॉपर्टी जमा होती रहे। लेकिन जब रब की बारगाह की बात आती है, जब जलसा जुलूस की बात आती है, जब मिलाद की बात आती है, जब नेकी की बात आती है, मस्जिद में हाजिरी की बात आती है, नमाज पढ़ने की बात आती है, जब अल्लाह व रसूल की बात आती है, तो ऐसे गोंगे बन जाते हैं, ऐसे बंधे अंधे बन जाते हैं, ऐसे अकल के पागल हो जाते हैं, इस तरह उनका हार्ट फेल हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि एक वो जीता जाता है, एक इंसान है। अरे बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। पहली मर्तबा आपकी बारगाह में आया हूं, इंशाअल्लाह जिंदगी भर याद रखिएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। कम से कम चेहरा तो याद रहेगा इंशाअल्लाह। बोलिए मचल कर सुभान अल्लाह। और जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, वो लोग खास तौर पर जो देख नहीं पाएंगे वो खास तौर पर ज़रूर याद रखेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। अभी भी वक्त है, वो जो है बारगाह में आ जाइए। तबारक व ताला ने इतनी नेमतें अता की, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला किसी पर एहसान नहीं जताया है। अल्लाह ताला ने किसी पर एहसान, बैठिए आगे, अल्लाह ताला ने किसी पर एहसान नहीं जताया है कि मैंने तुम्हें आँख दी, तुम पर एहसान किया, मैंने तुम्हें कान दिया, तुम पर एहसान किया, मैंने तुम्हें औलाद दी, तुम पर एहसान किया, प्रॉपर्टी दी, मैंने तुम पर एहसान किया। कभी एहसान नहीं जताया। अगर आप किसी पर एहसान करें और आपको वो बुलाए तो दौड़ते हुए उसकी बारगाह में जाएंगे। आप किसी से लाख रुपया लें, किसी से 50,000 लें, किसी से 10,000 लें, वो एक मर्तबा नहीं बल्कि 1000 मर्तबा वो तकादा करेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला इतनी बड़ी बड़ी नेमत अता करने के बावजूद भी आप पर एहसान नहीं करता है, एहसान नहीं जताता है। एहसान तो किया लेकिन एहसान जताया नहीं, एहसान नहीं जताया। तो बात समझ में आती है कि रब्बे काबा हम पर कितना मेहरबान है, अल्लाह तबारक व ताला हमसे कितना मोहब्बत करता है। हम गुनाह करते हैं फिर भी रब्बे काबा हमें खाना दे रहा है। आप मुसलमान हैं, बताएं कि आपका ये अकीदा है या नहीं कि अल्लाह तबारक व ताला चाहे तो खाने की ताकत, बोलने की ताकत छीन ले 1 मिनट में।
سب مسلمان کا عقیدہ ہے، اگر عقیدہ نہ ہو تو ایمان ختم، مسلمان ہی نہ رہے۔ ہر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آپ ایک سیکنڈ بھی سانس نہ لے پائیں۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ یہ سب کا عقیدہ ہے، ہر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، ہر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ بد مذہب کا بھی یہی طریقہ اور یہی اس کا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک سیکنڈ میں کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کو موت دے سکتا ہے، کسی کو زندگی دے سکتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ سارا اختیار جس کے قبضے میں ہو، جو مالک علی الاطلاق ہو، وہ رب جو ہر چیز پر حاوی ہو، وہ رب جس کا کنٹرول ساری دنیا پر ہو، بندہ اس سے دور کیوں جا رہا ہے؟ جب آپ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا کھانا، میرا گانا، ہر چیز رب تبارک و تعالیٰ کے اشارے سے چل رہا، میری کمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے سے ہو رہی، پراپرٹی جمع رب تبارک و تعالیٰ کے اشارے سے ہو رہی، تو بتاؤ مسلمانوں، غور کرو کہ جو رب تمہیں پراپرٹی دے رہا ہے، جو رب تمہیں اولاد دے رہا ہے، جو رب تمہیں کھانے پینے چلنے کی طاقت دے رہا ہے، بتاؤ تمہیں رب کا جہاں ذکر ہو تمہیں بیٹھنا چاہیے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے؟ جہاں رب کا نام لیا جائے اس بارگاہ میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ جہاں سے اذانیں پکاری جائے بتاؤ اس مسجد میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ جہاں اس کے پاک محبوب کی محفل سجائی گئی ہو بتاؤ اس محفل میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ بولیے مچل کر سبحان اللہ، چاہیے نا؟ آپ پر کوئی ایک مرتبہ احسان کر دے، قرضہ دے دے مصیبت کے وقت، تو جب جب بلائے اب آتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سیکنڈ سیکنڈ میں آپ پر احسان کر رہا ہے، منٹ منٹ پر احسان کر رہا ہے، ہمہ وقت احسان کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سب گونگے بہرے سب بیٹھے ہوئے، لگتا ہے کوئی خبر ہی نہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اذانیں دی جا رہی ہے، گھر میں ایسے سوئے ہیں کہ آپ کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنا احسان کیا ہے اور ہم کتنا گناہگار اور فراموش ہو گئے ہیں۔ ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو اپنے اندر لینے کی کوشش تو کی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا تک نہیں کیا، رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں کی۔ نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، ایک مرتبہ اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی درشی پڑھیے زور سے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، انسان جب گمراہ ہو جاتا ہے، جب انسان راہ حق سے بھٹک جاتا ہے، جب انسان شرک و کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب انسان رب کو بھولنے لگتا ہے، جب انسان اپنی اصلیت کو بھلا دیتا ہے، جب انسان کی حقیقت لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا نزول فرماتا ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، تاکہ اسے راہ حق دکھایا جائے، راہ حق بتایا جائے، راہ حق پر چلایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات پر، پوری دنیا پر کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں تھا کہ بھیجے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے بھیج کر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انبیاء کرام بھیجے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے۔ کیا؟ جنت عطا کرے۔ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اس وجہ سے تاکہ ہم جنت کے راستے کو پہچانیں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ لیکن اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نبی اور رسول تو نہیں آئیں گے، لیکن اس دین کا کام کرنے کے لیے میرے وارثین ضرور آئیں گے۔ اور میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں انبیاء کرام کے یہ وارث ہیں، یہ علم کے یہ وارث ہیں، کہ انبیاء کرام کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ علم
یہ علماء آپ تک پہنچائیں گے، آپ کو جنت کے راستے پر یہ علماء چلائیں گے۔ جب آپ رائے حق سے بھٹک جائیں گے، یہ علماء آپ کو رائے حق پر چلائیں گے کہ ہر جانب چاروں سمت کفر و شرک کی آندھیاں چل رہی تھی، ہر طرف لوگ نجس تھے، نجیس العین تھے، کوئی رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا نہ تھا، شرک و کفر کی آندھیوں میں لوگ مبتلا تھے، سمندروں میں لوگ گوتے کھا رہے تھے۔ رب کعبہ نے ہندوستان کی سرزمین پر ایک بہت بڑا احسان کیا، ایک بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں مجھے خواجہ عطا فرمایا، ہمیں خواجہ عطا فرمایا۔ وہ خواجہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جس گلی سے گزر جاتے، جس شہر سے گزر جاتے، جس بازار سے گزر جاتے، وہاں نور و ایمان کی روشنی پھیل جاتی۔ لوگ دیکھتے نہیں کہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے، بات پہنچتی لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے، شرک و کفر کی آندھیاں چھٹنے لگی، مسلمانوں کی آبادیاں بڑھنے لگی، مسلمانوں نے اپنے حقیقی رب کو جانا پہچانا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ نجات اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے پر ہے۔ جب تک اولیاء کرام کے دامن کو پکڑ کر رہیں گے اس وقت تک ہم محفوظ رہیں گے، ورنہ کبھی بھی ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ہندوستان کی اس مقدس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے خواجہ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا، سمجھ رہے ہیں، ہم پر احسان کیا، اور ہندوستان کے کونے کونے پر ایمان و نور کی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچائی۔ ہر ایک مسلمان ہندوستان کے کونے کونے پر آج میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، اور میرے خواجہ نے ہندوستان میں مسلمانوں کو اصل آباد کیا، انہیں بیٹھایا۔ ہندوستان میں میرے خواجہ غریب نواز نے مسلمانوں کو آباد کیا، حقیقت بات ہے، آپ 12 تقریر بھی سنے ہیں، لیکن میں آپ کو اس محلے، معاشرے اور آج کے حالات کو لے کر میں گفتگو کرنا چاہوں گا، آپ کے ایمانی جذبے کو بیدار کرنے کی کوشش کروں گا کہ میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے کہ جو اگر ایک نظر کسی پر فرما دے، نظر کرم اگر کسی پر کر دے تو رب کعبہ ان کی زندگی بدل دیتا ہے، ان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، ان کی قسمت کو سنوار دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آج ہندوستان کے ماحول کو ہم نے دیکھا، آج ماتھے کی آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کی نیوز آ رہی ہے، طرح طرح کی تہمتیں مسلمانوں پر لگائی جا رہی ہے، طرح طرح کی گفتگو کی جاتی ہے، کسی کو مسلمانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر پکارا جاتا ہے، کسی کو پاکستانی کہہ کر پکارا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو بھگانے کی سازشیں کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو اکھاڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو جلانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مارنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو آپ کا ایمان، اصل ایمان کی طرف پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کی محبت یاد دلانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ اگرچہ یہ باطل فرقے، اگرچہ یہ فسادی لوگ ہندوستان کی سرزمین سے مسلمانوں کو اٹھانا چاہے، مسلمانوں کو بھگانا چاہے، مسلمانوں کو مارنا چاہے، مسلمانوں کو جلانا چاہے، تو ان کے لیے یہ میسج، ان کے لیے پیغام کہ میرے خواجہ نے ہندوستان میں مسلمانوں کو بیٹھایا ہے، مسلمانوں کو آباد کیا ہے۔ جب میرے خواجہ کے سرزمین، جب میرے خواجہ پرتھوی راج کی سرزمین پر گھس کر جب اس جگہ پہ اپنے اونٹ کو بیٹھایا راجہ نے، تو میرے خواجہ نے اشارہ کیا کہ وہ اونٹ بیٹھے گا، اٹھے گا نہیں جب تک خواجہ کا اشارہ نہ ہو۔ تو اس سے ایک عقیدہ لے لو، یہ ایک ایمانی جذبہ لے لو کہ جسے خواجہ بیٹھائے اسے کوئی راجہ اٹھا نہیں سکتا۔ تو مسلمانوں کو ہندوستان پر کسی ایرو گیرو نے نہیں بیٹھایا، بلکہ ہندوستان کے حقیقی راجہ میرے خواجہ نے بیٹھایا ہے۔ بولیے مچل کر سبحان اللہ۔ تو ہندوستان سے کوئی نہ ہلا سکتا ہے، نہ بھگا سکتا ہے، نہ کچھ بگاڑ سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ میرے خواجہ کا اشارہ نہ ہو جائے۔ جب ایک اونٹ کو میرے خواجہ نے بیٹھایا تو پورے سپاہی مل کر
जमीन से नहीं उठा पाए एक ऊंट को, एक जानवर को, तो पूरे हिंदुस्तान में तो मेरे ख्वाजा ने मुसलमानों को बसाया, उसको कहां से उठा पाएगा? बोले मचल कर सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, उम्मीद करते हैं आप लोग जो आप थोड़ा बेदार हो गए हैं, सुनने के मिजाज में हो गए हैं। सुनाया जाए आप लोगों का? बोले मचल कर सुभान अल्लाह। आज क्योंकि छठी शरीफ का मौका है, तो छठी शरीफ के मौका ही से गुफ्तगू होनी चाहिए। और मैं सोचा था कि पहली मर्तबा जब्बार चक जा रहा हूँ, मैं इमाम साहब हूँ मोमिन टोला हबीबपुर का। मैं सोचा था कि इस इलाके में पहली मर्तबा आ रहा हूँ, मजमा हमें शायद कम से कम तो 1000 मजमा मिलेगा। जब आके देखा तो दिल टूट गया। पता चला कि सफ़ लगाने के लिए जिस तरह मस्जिद में जमात कायम करने के लिए 3 लोग सफ़ में होना चाहिए, उसी तरीके से ये जलसा को चलाने के लिए 3 लोग आगे बैठे हुए हैं। उनमें भी 2 बूढ़े लोग बैठे हुए हैं और एक जवान बैठा हुआ। बोले सुभान अल्लाह। लेकिन आपकी इस हिम्मत को सलाम हमारे बूढ़े चचा लोग, कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस ठंड के मौसम में आपको जवानी जैसा जज्बा अता फरमाया। जवान लोग तो खा पी के मोबाइल में चैटिंग सेटिंग कर करके सो रहे हैं। जवान लोगों को पिक्चर और मूवीज़ और सिनेमा हॉल जाने से फुर्सत नहीं है। नौजवानों को अगर ख्वाजा गरीब नवाज़ का डेग भी अगर उन्हें उन पे फातिहा भी करवाना है, तो उससे पहले कम से कम 4 घंटा 5 घंटा डीजे बजाएंगे, और वो भी वो डीजे जिसमें कमर हिले। समझ रहे हैं ना? मेरे ख्वाजा के नाम पर इस तरह डीजे बजाएंगे, गोया कि ये जो है ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से फातिहा करने के लिए नहीं है, बल्कि किसी शादी में जाने के लिए वो डीजे निकाला है। इस तरह के गाने, इस तरह की कवालियाँ, मौजूदा वक्त में जो कवालियाँ बजाई जा रही है, ऐसी कवाली बजाना जायज़ ही नहीं है। मेरे इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया है, ये मौजूदा वक्त में जो कवालियाँ होती हैं बिल्कुल ढोलक के साथ और ताशे के साथ, और यूँ समझ लीजिए क्या बोलते हैं उसको, हर तरह से जो बिल्कुल बदन में कपकपी आ जाए, जिस तरह के गाने में रिमिक्स के साथ, जिस तरह गाने में रिमिक्स के साथ बजाया जाता है, उस तरह से कवाली बजाना मेरे इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने इसे हराम करार दिया है। बोलिए मचल कर सुभान अल्लाह। तो जिससे बदन जो है पूरा हिलना शुरू हो जाए। ये महफिल समा तो नहीं है कि वहाँ जो है लोग अपना होशो हवास खो दे, अल्लाह की बारगाह में वो खो देते हैं, उन्हें पता तक नहीं चलता। लेकिन नौजवान लोग सिर्फ कमर हिलाने ही के लिए से वो डेग लाते हैं और बजाते हैं। तो ये क्या मामला है? तो नौजवानों को फुर्सत नहीं है कि आपके पास आधा 1 घंटा टाइम दे। उनको नहीं पता है कि ये मजलिस किस लिए सजाई गई है, और पता है तो उनको कोई फिक्र नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि बस अभी मेरे पास ज़िंदगी बची हुई है। वो समझ रहे हैं कि अभी मेरे पास उम्र है 20 साल 25 साल ज़िंदगी, तो अभी जवानी की दहलीज पे कदम रखा ही हूँ, कुछ मौज मस्ती कर लूँ, उसके बाद जो है फिर अल्लाह की बारगाह तक पहुँचूँगा। और बहुत सारे ऐसे हजरात हैं, ये ठान रखी है एकदम मुकम्मल कि जब तक दाढ़ी सफ़ेद नहीं होगी उस वक्त तक मस्जिद जाना ही नहीं है। अगर कोई पूछ ले, एक मजलिस में मैंने पूछा कि आप लोग सब नमाजी हैं? सब लोग हाथ उठा दिए, सब लोग हाथ उठा दिए, सब। मैं भी ताज्जुब में पड़ गया कि सुन्नियों के मोहल्ले में सब नमाजी, सुभान अल्लाह। तो बाद में हमको पता चला कि ये लोग जो है जुमा के बारे में बता रहे थे कि जुमा के दिन हम लोग सब नमाज पढ़ते हैं। तो इस तरह का मामला है हमारे नौजवान सुन्नियों का। गैरों में देखें आप, गैरों में आपको नमाजी मिलेंगे, अगरचे ईमान की दौलत ना हो, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर वो लोग नमाजी मिलेंगे। हमारे नौजवान भाई आप समझ नहीं रहे अपनी ज़िंदगी को। मिसाल के तौर पर आपकी उम्र 25 साल हो गई, इस वक्त मौजूदा वक्त में लोग कितना जीते हैं? 60 साल 70 साल 25 साल आपने ऐसे ही बर्बाद कर दी। आपके हाथ में सिर्फ 40 साल बचा है बस। ये सिर्फ अंदाजे से बोला जा रहा है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं कि आप 1 दिन जिएंगे या 1 मिनट जिएंगे। मान लेते हैं आप 40 साल आपको ज़िंदा रहना है। नौजवानों कौन खोल के सुनेंगे आप, आवाज़ जहाँ तक जा रही हो गौर से सुने। 40 साल आपको ज़िंदा रहना है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद तो मरना है।
اب میں آپ کو بتاتا چلوں، تھوڑا آپ کے ذہن کو کھولتا ہوں کہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے کہ 40 سال ایک نوجوان کو زندہ رہنا ہے۔ ہمارے بوڑھے چچا وغیرہ جو ہیں، صرف مثالاً آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چچا 60 سال عمر ہو گئی، 70 سال میں انتقال ہو جائے گا، 10 سال صرف زندہ رہنا ہے۔ اب ہمیں اس 10 سال اور 40 سال کی زندگی میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے، 2 منٹ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ 40 سالہ زندگی ہے، اس 40 سالہ زندگی میں ہمیں روزانہ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹہ سونا بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹہ سونا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پورا دن بھر کمانا بھی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ 5 مرتبہ کھانا بھی ہے۔ اس طرح کے معاملات ہیں، یہی 40 سال کے عرصہ میں آپ کو کرنا ہے۔ ابھی تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کیے، یہ عمر تو آپ کی 25 سال تک گئی، لیکن عبادت کرنے کی قوت عام طور پر بڑھاپے میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان میں سے سمجھ لیں کہ 10 سال آپ کا بڑھاپا میں کٹ گیا، 10 سال بچپنے میں کٹ گیا، یعنی آپ کے ہاتھ میں مشکل سے 10 سال 15 سال یا 20 سال وقت بچا ہے۔ اب اسی 20 سال میں آپ کو تیاری کیا کیا کرنی ہے، غور سے سنیے، اپنے ذہن کو روشن کیجئے، اپنے سینے کو کشادگی کیجئے کہ رب کعبہ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ بھولے بیٹھے ہیں۔ یہ 20 سالہ زندگی ہے، 20 سالہ زندگی میں کرنا کیا ہے کہ موت کے بعد قیامت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں، قیامت کا عرصہ کتنا لمحے بعد آئے گا، کہ قیامت کا دن کس وقت آئے گا آپ کو نہیں پتہ۔ یعنی یہ کہ قبر میں آپ کو کم سے کم 1000 سال، 500 سال، 300 سال، 1000 سال، 2000 سال کتنا رہنا ہے آپ کو اس کا بھی علم نہیں ہے، لیکن قبر میں جانا ہے یہ یقین ہے۔ تو قبر میں جب آپ کو جانا ہے تو وہاں ہمیں عیش و موج کی زندگی چاہیے، وہاں آرام کی زندگی چاہیے، ہمیں قبر کی تیاری کرنی ہے۔ کیا؟ قبر کی تیاری کرنی ہے۔ اور یہ قبر کی تیاری کتنے دن کی ہے؟ اب یہ کب آئے گی قیامت پتہ نہیں، اب قیامت کے بعد حشر نشر حساب و کتاب ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں قبر میں کتنا دن رہنا ہے یہ خبر نہیں، کتنا 1000 سال رہنا ہے یہ پتہ نہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، وہ دن کتنا بڑا دن ہوگا۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ کتنا؟ 50,000 سال۔ 50 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، 500 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، 5 سال کی 5000 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یہ آپ کی 20 سالہ زندگی ہے، یہ آپ کی 15 سالہ زندگی ہے۔ اسی زندگی میں آپ کو قبر کی تیاری بھی کرنی ہے، اسی زندگی میں 50,000 سال کا ایک دن اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اب حساب و کتاب میں کتنا لمحہ گزرے گا اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جہنم میں جلایا جائے گا ایک شخص جسے جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک وقت کی نماز قضا کی گئی ہوگی، ایک وقت کی نماز اس نے قضا کی ہوگی۔ جہنم میں جب اسے پھینکا جائے گا، میرے امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کم سے کم اسے 1000 سال تک عذاب دیا جائے گا جو ایک وقت کی نماز قضا کریں گے۔ جہنم میں 1000 سال تک جلایا جائے گا جس نے 2 وقت کی نماز قضا کی، اسے 2000 سال تک جلایا جائے گا۔ جس نے 3 وقت کی نماز قضا کی 3000 سال تک جلایا جائے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جتنا وقت کی نماز قضا کی تھی اتنا عرصہ آپ کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں وہ 1000 سال میں گنتی جا رہی ہے، آج آپ 20 سال جل رہے ہیں، 20 سال میں اس کی تیاری کرنی ہے، 20 سال میں قبر کی تیاری کرنی ہے، 20 سال میں جہنم میں جانے سے بچنا ہے، 20 سال میں حشر و نشر کی تیاری کرنی ہے۔ بتاؤ آپ کے پاس وقت کتنا بچا ہے؟ آپ کے پاس تو وقت ہے ہی نہیں۔ اسی لیے میرے بزرگان دین نے فرمایا کہ تمہارا اٹھنا اللہ کے لیے ہو، تمہارا چلنا اللہ کے لیے ہو، تمہارا بولنا اللہ کے لیے ہو، تمہارا سونگنا اللہ کے لیے ہو، تمہارا ہر ایک ایک کام اللہ کے لیے ہو۔ تو رب کعبہ کے پیارے محبوبین بندوں نے فرمایا کہ اگر اسی 20 سالہ زندگی میں اگر صدق دل سے رب کعبہ کو راضی کر لیے تو قسم خدا کی وہ 50,000 سال کا دن جہنم میں جلنے والے وہ ہزاروں عرصہ کا دن رب کعبہ اسی 20 سال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا، اور ساری وہ زندگی جو جہنم میں جلنے والے تھے رب کعبہ اس سے بھی نجات عطا فرما دے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کا وہ دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا
لیکن جو نیک ہوں گے، جو رب کعبہ کی عبادت کیے ہوں گے، وہ بندہ جو رب کعبہ کی فرما برداری میں زندگی گزار دی ہوگی، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ 50,000 سال کو اتنا کم کر دیا جائے گا، اتنا کم کر دیا جائے گا جیسے کہ ایک نمازی فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بارگاہ خواجہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے۔ میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے، میرے نبی نے انہیں عطا کی ہے نا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہندوستان کے سرزمین پر خواجہ غریب نواز کو بھیجا، میرے نبی نے بھیجا انہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز کے ہندوستان میں آنے سے 12 سال قبل پرتھوی راج کی جو ماں تھی وہ نجومی تھی، ستاروں کو دیکھ کر وہ مستقبل بتایا کرتی تھی۔ اس نے پیشن گوئی کی تھی اپنے بیٹا سے، وہ اس نے کہا تھا کہ 12 سال بعد، آج سے 12 سال بعد 40 فقیر آئیں گے تمہارے علاقے میں، اس کو جیسے ہی دیکھنا ویسے ہی ختم کر دینا، ویسے ہی مار دینا، اگر نہیں مارے تو تمہارا یہ راج پاٹ سب ختم ہو جائے گا، تمہاری حکومت نیست و نابود ہو جائے گی، یہ حکومت ختم کر دی جائے گی۔ یہ بات اس کے ذہن میں تھی۔ 12 سالہ عرصہ کے بعد جب میرے خواجہ ہندوستان کے راجہ جب ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھے تو دیکھا کہ چاروں طرف، چاروں جانب لوگ آگ کی پرستش کر رہے ہیں، آگ کو پوج رہے ہیں، آگ کو ہی وہ خدا اور معبود مان رہے ہیں۔ اب آگ کی پرستش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ہم لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ وولٹیج بڑھائیے، تھوڑا سا ولیوم بڑھائیے اپنا، آپ لوگ بیان میں کر رہا ہوں، آواز آپ لوگوں کی بیٹھ رہی ہے، بولیے زور سے سبحان اللہ۔ ہم لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم کس کی امتی ہیں؟ نام بتائیے ہمارے نبی کا، کوئی بندہ ہے جو ہمارے نبی کا نام بتا سکے آپ لوگوں میں سے؟ کوئی نوجوان ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ہندوستان کے پردھان منتری کا نام کیا ہے؟ جو پیدا ہوا ہے 6 مہینے کا بچہ ہے، جو اگر بولنے سیکھ گیا ہے اس سے پوچھے گا، وہ بھی بتا دے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ نہیں کہ نبی کا نام بھی آپ کو نہیں بول پا رہے ہیں، نہایت افسوس کی بات ہے۔ موضوع ہمیں بدلنا پڑے گا، لگ رہا ہے موضوع آپ کو دیکھ کے بات کرنی پڑے گی۔ ہم خواجہ غریب نواز کی محبت سکھا کے آپ کو کیا کریں گے جب آپ اپنے نبی تک کو نہیں جانتے ہیں، اپنے نبی کا نام تک نہیں جانتے ہیں؟ اب تو ہمیں پورا محسوس ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے ہی نہیں۔ مسلمان تو وہ ہے، مسلمانوں کے متعلق تو یہ کہا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مسلمان تو وہ ہے جو ماں باپ سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میرے نبی سے محبت کرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے جب تک محبت نہیں کرو گے اس وقت کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ نے اپنے ماں باپ سے محبت کی، رشتہ دار سے محبت کی، مال و دولت سے محبت کی، یہ تمام چیزیں ضائع ہے، بیکار ہے، فالتو ہے، سب ختم ہو جائے گا، بیکار ہے۔ یہ کام اس وقت آئے گی جب ان کی محبت میں غلبہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، شاید آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے، اور آپ لوگ بات سمجھ میں آ رہی ہے شاید آپ لوگوں کو، بولیے مچل کر سبحان اللہ۔ کوئی بھی بات ایسے نہیں کہی جاتی ہے، آپ سے کہلوا کر مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ ہمیں بتائیں، آپ کی ماں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، آپ کا باپ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، آپ اپنے باپ سے اور آپ اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ اس کی مثالیں دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ وہ مائیں آپ کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں، آپ کی مصیبتوں کو اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہے۔ آپ کا باپ 24 گھنٹہ آپ کے لیے تیار ہے، آپ کا دوست، آپ کا بھائی ہمیشہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی مصیبتوں کو دیکھ نہیں سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ بتائیں، یہ ماں کی مثال لیتے ہیں، کیا یہ ماں آپ کے ساتھ قبر کی تاریکی میں جائے گی؟ بیٹا کا انتقال ہو گیا، گھر میں ماں روئے گی، باپ روئے گا، بھائی روئے گا، دوست روئے گا، لیکن کوئی قبر میں
نہیں جائے گا، قبر میں اتار دے گا، مٹی سے دفن کر دے گا، لیکن 1 منٹ بھی قبر کی تاریکی میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ قبر میں کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، قبر کی تاریکی ہوگی، ماں باپ سارے لوگ آپ کو اتار کر آ جائیں گے، وہ قبر روشن نہ ہوگی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، دنیا میں وہ ماں جو آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اس کی محبت میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور بے فائدہ آپ سے محبت کرتی ہے، آپ اسے فائدہ پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، لیکن آپ سے وہ محبت کرتی ہے، آپ ہزاروں تکلیف دیں لیکن آپ سے محبت کرتی ہے۔ لیکن جب آپ کا انتقال ہو جائے تو قبر کی تاریکی میں بھی وہ ماں، بولیے 2.5 کلو کا سر مت ہلائیے، 25 گرام کی زبان ہلا دیجئے، بولیے سبحان اللہ، زبان سے بولیے گا کہ یہ ماں بھی آپ کے ساتھ قبر کی تاریکی میں نہیں اترے گی۔ وہ باپ جو آپ کے لئے 24 گھنٹہ کھٹتا رہا، لیکن یہ بھی باپ بھی آپ کو قبر کی تاریکی میں اتار کر یہ چھوڑ کر آ جائیں گے، لیکن آپ کے ساتھ قبر کی تاریکی میں 1 منٹ بھی یہ ساتھ نہیں دے سکتے۔ یہ آپ کے لئے روئیں گے، گر گرائیں گے، بلکیں گے، ترپیں گے، لیکن آپ کے ساتھ قبر کی تاریکی میں 1 منٹ ساتھ نہیں دے سکتا۔ آپ بتائیں کیا یہ منکر نکیر کے جوابات کو یہ بتائیں گے؟ قبر میں آپ سے سوالات ہوں گے، کیا یہ آپ کے جوابات دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ قبر کی تاریکی میں یہ جائیں گے نہیں تو جواب دیں گے کیسے؟ ہے نا؟ تو جو جائے گا وہ جواب دے گا، جو جائے گا وہ جواب دے گا۔ تو اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ میرے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم نے اگر اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، دنیا کی تمام چیزوں سے بھی زیادہ اگر میرے نبی سے محبت کی ہے، محمد الرسول اللہ سے محبت کی ہے، اللہ کے پیارے حبیب سے محبت کی ہے، تو یہ دنیا کے تمام محبتیں، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو، تمام محبتوں میں آپ نے اپنے نبی کی محبت کو فوقیت دی ہے۔ تو قبر کی تاریکی ہوگی، باپ نے ساتھ چھوڑ دیا، ماں نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ دار نے ساتھ چھوڑ دیا، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ہاں وہی دوست جس کے ساتھ آپ رات کی تاریکی میں سنیما ہال سے آتے تھے، اسی دوست کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں وہی دوست جو آپ کے ساتھ فری فائر اور پب جی جیسے گیموں میں ٹائم دیا کرتے تھے، وہ دوستوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ ہاں وہی باپ جو آپ کے لیے 24 گھنٹہ کھٹتا کماتا رہا، رات دن محنت کرتا رہا، اس باپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اگرچہ دنیا کے تمام لوگ آپ کے ساتھ نہ ہو، لیکن قبر کی تاریکی ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، روشنی کا نام و نشان نہ ہوگا۔ آپ گھبرا رہے ہوں گے، آپ تڑپ رہے ہوں گے، آپ بلک رہے ہوں گے۔ فرشتے جب آپ سے سوال کریں گے، آپ سے جواب بن نہیں رہا ہوگا، آپ کے بدن میں کپ کپی تاری ہوگی، آپ گھبرا گئے ہوں گے کہ اب جہنم کی وادی میں قدم رکھنا پڑے گا، آپ گھبرا رہے ہوں گے کہ اب ہمیں آگوں میں چلنا پڑے گا، آپ گھبرا رہے ہوں گے اب ہمیں سانپ ڈک ماریں گے، آپ گھبرا رہے ہوں گے کہ اب عذاب قبر میں مبتلا کر دیا جاؤں گا۔ لیکن قسم خدا کی، قبر کی تاریکی ہوگی، دنیا میں آپ نے اگر میرے نبی سے محبت کی ہوگی تو میرے نبی والضحیٰ چہرے والے نبی قبر کی تاریکی میں آئیں گے اور فرمائیں گے، محبوب گھبرانا مت، جہاں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہاں محمد رسول اللہ گلے سے لگا لیا کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ دنیا کی یہ محبت جن سے تم نے کی تھی، ان کی محبت میں تم نے میری محبت کو فوقیت دی، تو آج تمہیں تمام عذابات سے، تمام پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے تمہارا نبی، تمہارا محبوب قبر میں آ گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سے ہمیں بے پناہ محبت کرنی چاہیے۔ اگر باپ گستاخ نبی ہو تو باپ کی گردن مار دیجئے، بیٹا اگر گستاخ نبی ہو تو بیٹے کو قتل کر دیجئے، لیکن سب سے زیادہ دل میں اپنے نبی کی محبت رکھیے۔ اگر نبی کی محبت نہیں ہے تو یہ اولاد ضائع ہے، یہ ماں باپ سب بیکار ہے، ان کی محبت کام نہیں آئے گی۔ ہم اپنے ماں باپ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ میرے نبی نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک اس لیے کرتے ہیں کہ میرے نبی نے اس کا حکم دیا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ اس لیے کرتے ہیں کہ میرے نبی نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر اس کے دل میں میرے نبی کی محبت ہی نہ ہو تو یہ تمام کام ضائع ہو جائے، بیکار ہو جائے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑوں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہمارے سینوں میں ہمارے نبی علیہ السلام کی محبت ڈالی، ورنہ یہ سینہ
وہ ویران ہے جس کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں۔ قیامت کی تاریکیوں میں، قیامت کی وہ وحشتناک وہ محفلوں میں میرے نبی علیہ السلام کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ حوض کوثر، انا اعطینا کل کوثر، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، اگر قرآن پڑھنا جانتے ہوں گے۔ پڑھنے جانتے ہیں آپ لوگ؟ نام سنا ہے قرآن؟ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کا نام سنا ہے آپ لوگ؟ سن لیا آپ نے قرآن کا نام؟ سبحان اللہ، مسلمان بیٹھے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ سب مسلمان ہیں، قرآن کا نام سن لیا، کیسے نہیں مسلمان ہیں؟ بولے سبحان اللہ۔ تو پڑھنا بھی جانتے ہوں گے آپ لوگ، سب پڑھنا جانتے ہیں۔ اللہ کی محفل میں ہے، یاد رکھیے، رسول اللہ کی محفل میں ہے، جھوٹ مت بولیے گا۔ سب پڑھنا جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جو جانتے ہیں ہاتھ اٹھائیے۔ 3 لوگ جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ 4 لوگ جانتے ہیں، 5 لوگ جانتے ہیں، 6 لوگ جانتے ہیں، باقی نہیں جانتے ہیں۔ مسلمان ہے بھائی، کم سے کم قرآن کا نام تو سنا ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کریم، ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہم تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ ہم سیدان وغیرہ سے محبت کرتے ہیں، سیدوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے نبی کی نسل سے ہیں۔ ہمیں اپنے نبی نے خوب محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ قرآن کریم کو کبھی چھوڑنا مت۔ ہم جو آج اتنا مارے جا رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، رائے حق سے بھٹکے جا رہے ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن، افسوس کی بات تو یہ کہ گھر میں قرآن پڑھوانے کے لیے الگ سے مؤذن صاحب اور امام صاحب کو رکھنا پڑتا ہے۔ حضرت 30 دن 40 دن قرآن آ کے پڑھ دیجیے گا، سورہ بقرہ پڑھ دیجیے گا۔ مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے والی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے گھر میں باہر سے مؤذن صاحب، امام صاحب پڑھنے کے لیے مسلمان کے گھر میں جائے، ایسے مسلمان کو جینے کا حق ہی نہیں ہے کہ مسلمان کے گھر میں بھی قرآن پڑھنے کے لیے الگ سے جو ہے 40 دن 30 دن تک دوسرے کو بلایا جائے۔ بلکہ آپ کے گھر میں آپ کا بچہ اس قابل ہونا چاہیے کہ 30 دن یا 40 دن نہیں، بلکہ پورا سال آپ کا بچہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ مسلمانوں کی ڈیوٹی تھی کہ قرآن کریم کی حفاظت کرے، قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرے۔ مسلمانوں کی ڈیوٹی تھی کہ اس پر عمل کرے، لیکن عمل کس چیز پر کر رہے ہیں؟ صرف نام یاد رکھنے میں، جزدان میں ڈال کر قرآن کریم کو گھر کی زینت بنانے میں، شادی بیاہ میں دہیز کے طور پر سر پہ رکھ کر ودا کرنے کے لیے، بس عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ مسلمانوں کے عملیات کے متعلق گفتگو کریں تو کس پر گفتگو کریں؟ کون سا اچھا عمل مسلمان کر رہا ہے؟ ایک اچھا عمل بتا دے جو یہ کام مسلمان بہت اچھا کر رہا ہے۔ میں غور و فکر کرتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ ہے حضور کی، ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم جو تھی اس میں کتنی برائیاں پائی گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ آسمان سے پتھر برسائے، آگ برسائے، نیست و نابود کر دیا گیا، طوفان کی شکل میں، آندھی کی شکل میں لوگوں کو ختم کر دیا گیا۔ وہ تمام برائیاں ہم نے غور کیا تو تمام کے تمام برائیاں ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، تمام مسلمانوں میں، وہ تمام برائیاں مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ گنوا دوں کیا آپ لوگوں کو؟ زنا کی وجہ سے عذاب دیا گیا، لواطت کی وجہ سے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آپ لوگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ زنا نوجوان کر رہا ہے، نوجوان کی بات کر رہا ہوں، نوجوان کو دیکھیں، پارک میں چلے جائیں، غیر محرم کے ساتھ گھوم رہے ہیں، زنا عام ہو گیا ہے، شادی مشکل ہو گیا ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ زنا وہ بھی کرتے تھے، آپ بھی کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں بنی اسرائیل میں کیا پایا جاتا تھا؟ لوگ گناہ کر کے مسکراتے تھے اور تالی بجاتے تھے۔ آج سنیما ہالوں میں جا کے وہاں تالی بھی بجا رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، روک بھی نہیں رہے۔ بنی اسرائیل پر اس لیے عذاب نازل کیا گیا کہ وہ لوگوں کو روکتے نہیں تھے، پرہیزگار خود بن جاتے، سامنے والے کو روکتے نہیں۔ آج دیکھیے اپنے ماحول میں، یہ خود پرہیزگار بھی نہیں ہے اور سامنے گناہ کر رہا، اس کو روک بھی نہیں رہا، تو اس سے زیادہ برائی تو ہمارے درمیان پائی جا رہی ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو کوئی بھی ایسی برائیاں جو پہلے کے امتیوں میں پائی جاتی ہو اور آج نہیں پائی جا رہی ہے، بمشکل ایسا ملتا ہے۔ ہر برائیاں پائی جا رہی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا پھر بھی کروڑوں شکر کہ ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ اور کیوں نہیں ہو رہا معلوم ہے؟
اس کی وجہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام ہے، اس کی وجہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں، بولے سبحان اللہ۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ آپ ان میں ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرما رہا اسی وجہ سے کہ ہمارے نبی ہمارے درمیان موجود ہے۔ جس دن ہمارے نبی اٹھ چلے جائیں گے، اس جہان کو چھوڑ دیں گے، اس دن ہم پر عذاب نازل ہونا یقینی ہے۔ یہ ہمارے نبی کا ہی احسان ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ان سے بے پناہ محبت کریں، ان کے کہے ہوئے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں، اسی پر ہماری بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو پھر آپ سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور موقع سے ملاقات ہوگی۔ آئیے ہم لوگ سب مل کر توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میرے نبی علیہ السلام کے صدقے طفیل سے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من